अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिख बिरादरी सरापा एहतजाज है और सिखों के लिए भारत में अलग रियासत के मुतालबे को मजीद शिद्दत मिल गई है, शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि भारत एक मुल्क की बजाय एक कातिल रूप जो है वो धार चुका है। और ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद पूरी दुनिया के सामने नाज़रीन भारत का ये रवैया आखिर बेनकाब हो गया है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने इस कत्ल पर तशवीश का इजहार भी किया है, लेकिन भारत कत्ल की तहकीकात में ताउन की बजाय हट धर्मी पर उतर आया है। कैनेडियन सफारतकार को ही भारत छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तहकीकात के बाद यह बयान जारी किया कि सिख रहना हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्वस है। सिख रहनुमा के कत्ल में अगर भारतीय एजेंट मुलव्वस है और ये बात जस्टिन ट्रूडो खुद कह रहे हैं, तो मामला बहुत ज्यादा संगीन हो चुका। नाज़रीन, दुनिया के सामने तो भारत का ये रूप आ चुका है, लेकिन इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होने की भारत की एक तारीख है, एक तवील तारीख है। नाज़रीन, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुका है। हरदीप सिंह निजार के कनाडा में कत्ल से सिर्फ 3 माह पहले बरतानिया में भी एक सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा की मौत हुई थी। खालिस्तान तहरीक के इस रहनुमा ने लंदन में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज करते हुए भारत का झंडा उतार दिया था। झंडा उतारने का वाकया मार्च में पेश आया और फिर अचानक से जून में अवतार सिंह को कैंसर की तशखीस हो गई और तशखीस के 4 दिन के अंदर अंदर उनकी मौत भी वाक़ई हो गई, जबकि करीबी साथियों का यही कहना है कि अवतार सिंह खंडा को भारतीय हुकूमत की जानिब से जहर दिया गया। नाज़रीन, इस साल 6 मई को तहरीक खालिस्तान के अहम रहनुमा परमजीत सिंह लाहौर में टारगेट करके मारे गए थे। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भारत से आज़ादी की जंग लड़ने वाले कई हुर्रियत पसंद जो पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके थे बाद में, उन्हें भी वक्फे से हमलों का निशाना बनाया गया, उन्हें कत्ल किया गया। इसमें नाज़रीन जून 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर जो हमला हुआ था, इसमें भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले थे। नाज़रीन, 1985 में कनाडा से बरतानिया जाने वाली एयर इंडिया की परवाज में धमाका हुआ था और तैयारे में सवार 329 मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। इस धमाके में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम जो है वो रप्पू दामन सिंह नामी एक शख्स पर, एक शहरी पर जो है वो लगाया गया था। 2005 में कनाडा की अदालत ने इन्हें बरी कर दिया, लेकिन फिर 15 जुलाई 2022 को उन्हें भी ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके में हदफ बनाकर मारा गया। नाज़रीन, भारत के एक रिटायर्ड मेजर हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में कैनेडियन हुकूमत को संगीन नौयत की धमकियां दी थीं। उन्होंने ये इशारा भी दिया था कि किसी रोज भारत में कनाडा की एम्बेसी या कनाडा के जो मिशन है उसको आग तक लगा दी जाएगी। नाज़रीन, साल 2016 में भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान से पकड़ा गया था और इसने एतराफ़ किया था कि वो रॉ के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां करता। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात साबित करते हैं कि मावराए अदालत कत्ल का भारतीय नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में कातिलाना हमलों में मुलव्वस नजर आ रही है और भारत दुनिया में दहशतगर्दी की मिसाल बन चुका। नाज़रीन, APP की खबर के मुताबिक श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में भारत पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और 11 जनवरी 2019 को म्यांमार ने भारत में मौजूद दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक भी की थी। नाज़रीन, भारत एक ऐसा दहशतगर्द मुल्क बन चुका है जो मुल्क से बाहर भी कातिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है और अपने मुल्क में रहने वाले सिखों को भी कत्ल कराता रहता है। खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमला और सिखों का कत्लेआम, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीख है और अब दूसरे ममालिक में खालिस्तान तहरीक के लिए आवाज़ उठाने वाले भी चुन चुन कर कत्ल कराए जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साबिक MP सफ़ीर बराए करतारपुर राहदारी जनाब रमेश साहब ने। रमेश साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। रमेश साहब, ये इसको क्या कहेंगे आप? इसको बुखलाहट कहेंगे भारत की? क्या खालिस्तान तहरीक इतनी मजबूत हो गई है कि अब आखिरी उनके पास यही हल रह गया है कि कुछ बन नहीं पा रहा, सिफारती तौर पे डेमोक्रेटिकली कुछ बन नहीं पा रहा, तो अब मार दो इनको? देखिए, ये तो हमने अक्सर सुना है कि जब दलील ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे गोली जगा दे। सही है। तो सर्टनली जो आप देख रहे थे, ये जो निजर साहब हैं, ये हमारे बड़े वोकल एक पर्सनैलिटी थी। अपना कनाडा के अंदर जहाँ पे अपनी आज़ादी की लहर जो थी उसकी बात करते थे। बेसिकली ये फ्रीडम फाइटर थे और ये अपनी आज़ाद रियासत की बात इसलिए करते थे क्योंकि भारत के अंदर आपने जिस तरह अभी आप इंट्रो में बात करते, जो एपिसोड चल रही थी 1984 में, जिस तरीके से अकाल तख्त सब पे अटैक हुआ, ख़त्म किया गया, फिर सिखों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए, उसको ये रॉयट्स का नाम देते, जबकि रॉयट्स नहीं था, एक पूरी सोची समझी साजिश थी
جس کے تحت سکھ جینوسائڈ پہ باقاعدہ طور پہ کام ہوا. آپ دیکھیے کہ 1984 جون میں اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے, پھر دلی کے دنگے آپ سے نہیں چھپے ہوئے, پھر 92, 93, 94, 95 یہ 3-4 سال ایسے تھے جہاں پہ چن کے سکھ نوجوانوں کو نکالا گیا گھروں سے, ان کو شہید کیا گیا, بچیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی, بزرگوں کو مارا پیٹا گیا, ان کو ٹائر باندھ کے جلا دیا گیا, سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. کون سے ظلم نہیں کیے. اب اس کے بعد بہت سارے لوگ جب یہ سارا کچھ ہوا تو وہاں سے بھارت سے نکلے, کیونکہ اپنی جان بچانی تھی. بچانے کے لیے وہ پولیٹیکل اسائلم لیا, کچھ لوگ یورپ گئے, کچھ کینیڈا گئے, کچھ امریکہ گئے پولیٹیکل اسائلم لے کے, تھینکس ٹو ویسٹرن ورلڈ کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے پولیٹیکل اسائلم کو ایکسیپٹ کیا. اب وہ لوگ وہاں پہ اپنا ایک تو روزگار کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو تحریک تھی, اور وہ بیسیکلی کہتے کیا تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اب یہ جو نجر صاحب تھے وہ تو نہتے شہری تھے, گردوارہ صاحب متھا ٹیکنے گئے تھے. آپ وہ جو ریفرینڈم کی اگر بات کرتے ہیں تو رادر کہ آپ ان کی بات کا جواب دلیل سے دیں. بھارت کیا ہے نا, نہیں جی ہم سیکولر ہیں, یہاں پہ مائنورٹی سیف ہے, یہاں پہ سکھ سیف ہے, یہاں پہ ہندو کرسچن سیف ہے, یہاں پہ مسلم کشمیری جو ہے وہ سیف ہے, اور یہاں پہ دلت سیف ہے. لیکن یہ چاروں تو ہر وقت سراپا احتجاج بنے ہوتے ہیں بھارت کے خلاف, ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بھارت نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا. اور یہ میڈیا پہ کھل کے دھمکیاں, اب تو میں نے آپ کو سنوائی بھی ہیں, اب تو کھل کے دھمکیاں بھی وہ دے رہے ہیں نا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں, اجیت دووال کے جو سٹیٹمنٹس ہیں سر, وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کریں گے جو بھارت کے خلاف یا بھارت کو توڑنے کی بات کرے گا ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اب تو وہ سامنے آ چکے ہیں. تو پھر تو یہ تو دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم تو پاکستان پچھلی 7 دہائیوں سے ہم ایک ہی بات بار بار دنیا کے کانوں میں ڈال رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس پہ توجہ دے, سنیں کہ بھارت اس علاقے کے اندر ایک ایشین ٹائیگر بننا چاہتا ہے, اور اس ایشین ٹائیگر کے لیے سب کو کچل دے گا. اور وہ سپر پاور بننے کے چکر میں جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ ہر طرح کے, کیا پاکستان کے اندر انفلٹریشن نہیں کی, کیا ان کے جو سفارت خانے تھے بلوچستان افغانستان کی بارڈرز پہ وہاں سے لوگ آ کے انفلٹریٹ نہیں کرتے تھے, کیا بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہوئی اس کے اندر یہ انوالو نہیں تھے, کیا کشمیر کے اندر تھے, کیا پنجاب کے اندر بھی اب کے پی کی بات کرتے, ہر جگہ پہ آپ کو ان کے سہولت کار جو موجود تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے. اور ابھی تو انہوں نے انتہا کر دی کہ کینیڈا کی سرزمین پہ گئے ہیں, اور جو اجیت ڈووال کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے, تو انہوں نے وہاں پہ جا کے نہتے پہ گولی چلائی. کیا میں سیف ہوں, کیا کوئی اور سکھ سیف ہے؟ آپ کے سامنے پاکستان کے اندر کارروائیاں ایسی ہو رہی ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والا سکھ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے, مجھے ریاست سپورٹ اپنا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, مجھے پاکستان کا آئین سپورٹ کرتا ہے, سب سے بڑھ کے مجھے پاکستان کی عوام مجھے ہمیشہ پریویلیج کنسیڈر کرتی ہے. تو پھر کس کو یہ راس نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک کنٹروورشل سا سوال پوچھ رہا ہوں سر, شاید یہ کسی نے پہلے کبھی نہ پوچھا ہو. کیا آپ کی کمیونٹی پاکستان میں ہو, کینیڈا میں کہیں بھی ہو, کیا آپ کبھی خالصتان کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے, اس تحریک سے پیچھے ہٹیں گے اس وجہ سے کہ بھارت جو ہے وہ اب تشدد پر آ گیا ہے؟ Is there any possibility that you back off from this? میرا نہیں خیال. اب یہ جہاں تک بات پہنچ چکی ہے نا, دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا, ان کی بھی کلنگ ہوئی ہے, کینیڈا کے اندر ہوئی ہے, بھارت کے اندر ہوئی ہے. یہ ایک چنگاری ایسی تھی جو دبی ہوئی تھی, اس چنگاری کو ہوا بھارت نے خود دی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ریفرینڈم ہو رہا ہے, اس ریفرینڈم کے اندر آپ نے دیکھا یورپ کے اندر لوگ, ہماری سکھ کمیونٹی جو کئی پنجابی اس میں ہے, کینیڈا کے اندر ہے, اور آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا انہوں نے جان بوجھ کے وہاں پہ ہنگامہ برپا کر کے اس کو مار پیٹ کروانے کی کوشش کی, لیکن سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, لیکن نہیں ہوا. لوگ اس وقت اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے نجر صاحب کا قتل کیا ہے, اور اس کے بعد یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر نے اس بات کو برملا کہہ دیا کہ اس کے پیچھے ثبوت ہے, حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے, تو پھر اس سے تو اب بہت سارے لوگ, اگر ان کی کوئی سمپتھی تھی بھی بھارت کے لیے, میرا خیال وہ ختم ہو گیا. اور اب دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ورلڈ جو بھارت کو سیکولر اور پاکستان کے اوپر ایک سٹیگمٹائز کرتے تھے کہ یہاں پہ نرسری ہے دہشت گردی کی, یہاں پہ نہیں ہے. دہشت گردی کی نرسری جو ہے وہ بھارت کے اندر, اور بھارت اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے, پرووک کرتا ہے. اور اس وقت میں یونائٹڈ نیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم بھارت کا محاسبہ کیا جائے, ان کا احتساب کیا, ان سے پوچھا جائے. اور پلس کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ سفیر چلا گیا, میرا خیال ہے کہ اب یہ بھارت جس طرح بھی بتا رہے تھے کہ بھارت اب اس پہ ہیلے بانے کر رہا ہے, وہ کرے گا, وہ کہے گا. لیکن یہ رمیش صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی؟ کیونکہ دیکھیں آپ پہلے بقول آپ کے بھارت میں آپ محفوظ نہیں تھے, اب جن ممالک میں آپ خود کو محفوظ سمجھتے تھے وہاں تک بھی یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں اگر, تو آپ خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے. اچھا اگر پاکستان کی بات کی جائے, کیا آپ پاکستان میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں انڈین ایجنسیز کے ہاتھ؟
मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट हैं। अच्छा। मैं आपके प्रोग्राम में एलानिया कहता हूँ। बहुत सारे सिक्योरिटी अलर्ट हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और हमें ये कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे इदारे हमें कहते हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि जो भारत की असलियत दुनिया के सामने खोले वो बंदा रहे। ये तो बिल्कुल पिंड दे विच नहीं होता, जिस तरह के गांव के अंदर एक बंदा बैठा है वडेरा चाहता है कि मैं जो कहूँ मुझे जिंदाबाद, नीचे कोई और ना रहे। तो ये बिल्कुल भारत अब चौधरी बनने के चक्कर में, यस देयर इज अ थ्रेट। हमारे बहुत सारे लोगों को जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उनको शहीद कत्ल किया गया है, पेशावर के अंदर है। अगर आप मेरी बात करते हैं, यस मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल। मेरे इदारे मुझे जितना, मेरे सिक्योरिटी इदारे जितना मुझे कर सकते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, मैं खुद भी बड़े एहतियात करता हूँ। बट ये जो अभी हम जिस तरह बात करें, आपको क्या लगता है उनको रास आएगा कि पाकिस्तान की एक वॉइस अगर सामने उठ के आ रही है? और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहूलतकार उन्होंने रखे हुए हैं जो सहूलतकार रोल प्ले करते हैं। सो इसलिए इस वक्त देखने की ज़रूरत ये है कि भारत जो एक डर्टी गेम खेलने जा रहा है और जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी डर्टी गेम खेलने जा रही है, इसको किस तरीके से अपने काउंटर कर। पहले से आपको, क्योंकि अब इससे पहले कभी किसी एक पूरे मुल्क ने, मतलब अगेन कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो बड़ा मुल्क है, जो ताकत है बहुत बड़ी, वो आपके पीछे खड़ा हो गया आके। जस्टिन ट्रूडो का इंडिया के साथ, एक इंडिया की ऐसी बड़ी मंडी है जिसके साथ कोई भी अपने ट्रेड रिलेशन, अपने रिलेशन खराब करना नहीं चाहेंगे, बट ये एक बड़ा स्टेप था जो कि ट्रूडो ने लिया। इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि देयर समवन टू, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है, और इस वक्त यहाँ पे देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, और वो ब्लॉक जो है वो कम से कम इंडिया को काउंटर करे और इंडिया को रोके कि डोंट डू दिस। ये आप ठीक है, अगर आपके पास दलील ख़त्म होगी तो आप छोड़ दो उस चीज़ को, रादर कि जब दलील ख़त्म होगी तो आप लोगों को मारना शुरू कर दो। और मेरा ख्याल इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक की ज़रूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इसको काउंटर कर सकता है। और मेरा ख्याल अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ये ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो भारत को इस वक्त कह रही है कि भारत ने गलत किया, क्योंकि छोटा काम नहीं हुआ। और हमारा जो मुतालबा है आज जो आपने देखा, सारी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान की इकट्ठी हुई थी प्रेस क्लब के सामने लाहौर में, हमारा एक ही था कि ये जो कल्प्रिट है, ये जो इंडिया ने काम किया, ये कनाडा की सरजमीन पे किया, तो वो जो सफ़ीर वापस भेजा है उसको वापस नहीं जाना चाहिए था। उसका मुकदमा कनाडा की अदालत में चलता, वो कनाडा की अदालत के सामने अपीयर हो। कनाडा की अदालत जो है फिर अपने कानून के मुताबिक इम्यूनिटी होती है ना सर, आपको तो पता ही है। फिर ये इम्यूनिटी आप देंगे तो फिर इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया मान जाएगा? इंडिया कहेगा जी ठीक है, इसका मतलब सफीर को ये इम्यूनिटी है कि जिसको मर्जी जाए, जिसके मर्जी मुल्क में जाके गोलियां मार के मारना शुरू कर दे। ये कौन सी इम्यूनिटी है? ये तो मेरा ख्याल इम्यूनिटी नहीं हो सकती है। तो फिर आप लोगों को कह रही है पिस्टल पकड़ो, जाओ जाके 5,000 10,000 बंदे को मार दो, इम्यूनिटी तो आपको है ही है। तो ये फिर जॉर्ज फ्लॉयड जब कत्ल हुआ, वो जो जब ब्लैक लाइफ मैटर की पूरी तहरीक हुई थी, उसने बड़ा कुछ बदल के रख दिया अमेरिका के अंदर। अब ये आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हुआ है आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए। सर लाहे अमल क्या है? ये 4 दिन मीडिया पे बहस चलेगी, खत्म हो जाएगी, या फिर आगे का लाहे अमल? मेरा नहीं ख्याल। अब ये मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की, अब ये बहस की हद तक नहीं है कि बहस चली और बहस खत्म होगी। अब इंडिया ने इस चैप्टर को अलाइव कर दिया है, और अब आप देखेंगे आवाज़ें हर कोने से उठेगी, और सिर्फ ये एक आवाज़ खालिस्तान की नहीं उठेगी। अब आपको ये आवाज़ उठती हुई नज़र आएगी नागालैंड के अंदर भी, अब ये कश्मीर के अंदर भी, और ये दुनिया को अब ये सोचने पे मजबूर करेगी कि भारत के अंदर अक़लियतों को दबाया गया, सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी आवाज़ें दबी हुई हैं। अब जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर जो लोग जो नीचे दबे हुए होते हैं, जो पिसे हुए होते हैं, फिर उनको मौका मिलता है और वो फिर खुल के सामने आते हैं। और अब आप देखेंगे कि बहुत सारी आवाज़ें अब उठेंगी, और भारत को अब ये मुझे जो लग रहा है शायद उनको बड़ी मुश्किलात का सामना आगे देखना पड़ेगा। रमेश साहब, इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में माशी हवालों से 2 अहम खबरें सामने आई हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्लाहात के नफाज में खतरा बन चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस माली साल के आखिर तक माशी तरक्की की शरह 2% के करीब रहेगी और महंगाई 25% तक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी माहौल के दरमियान मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की और एतमाद की बहाली की इस्लाहात के लिए अहम खतरा रहे।
رہے گا، جبکہ صحافی شہباز رانا کی خبر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بیرونی فائنانسنگ پلان میں سے تقریباً $4.5 ارب نہ ملنے کا خدشہ ہے۔ یعنی پاکستان نے جو $4.5 ارب دوست ممالک سے لینے کا سوچ رکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ نہ مل پائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بھی خراب ہے اور عالمی سطح پر شرح سود بھی بڑھ چکی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو $3 ارب کے تجارتی قرضے نہ مل سکیں اور فلوٹنگ بانڈز کے ذریعے $1.5 ارب کا بندوبست کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں، جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید $1 ٹریلین کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال IMF پروگرام کے پہلے جائزے کے دوران سنگین مسئلہ بن سکتی ہے اور IMF قرض کی اگلی قسط مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے میں حیدر صاحب نے، آپ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور معیشت پہ ہم نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ سر، یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس میں پاکستان کے لیے کوئی مثبت خبر ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ سٹیگفلیشن کے اندر ہے، اوپر سے پولیٹیکل انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے۔ تو سٹیگفلیشن کا مطلب کیا ہے؟ سٹیگفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم لوور گروتھ اور ہائر انفلیشن اور ایک مشکل ترین IMF کے پروگرام سے گزر رہا ہے کہ جس میں آپ کے پاس فوری طور پہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہیں۔ اوپر سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھنی شروع ہو گئیں، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز آرمی اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے لیے، اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ تو بہتر ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اور کروڈ کی اگر آپ پرائس کو دیکھیں تو وہ تسلسل کے ساتھ آپ کو بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس ٹائم ایک ڈیفیکلٹ ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہماری اکانومی گزر رہی ہے، تو اس لیے کوئی اچھی خبر شارٹ ٹرم میں تو نظر نہیں آ۔ تو سر، جو سیاسی عدم استحکام کی گئی ہے کہ عدم استحکام کی وجہ سے بہتری نہیں آ پائی ہے، اب یہ جو ابھی اقدامات کچھ کیے گئے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی، ڈالر فلائٹ کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی اور مقتدر حلقوں کی طرف سے گارنٹیز دی گئیں، تو اس سے کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ مقتدر ادارے کی بات کر رہے تھے، میں ملٹری کی بات کرتا ہوں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم واقعی انہوں نے سمگلنگ کے خلاف بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کچھ میجرز لیے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو جو بہتر کموڈیٹیز ہے، مثلاً آپ کو شوگر اور باقی چیزوں کی اویلیبلٹی اور اس کی پرائسز بھی نیچے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب تک ہم فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ سارے کے سارے میجر شارٹ ٹرم ہیں، ٹیمپریری ہیں۔ اور وہ فنڈامنٹل میجر سے مراد کیا ہے؟ فنڈامنٹلز میجر سے مراد ہے کہ آپ نے ڈالر کے جو انفلوز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور آؤٹ فلوز کو کم کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو جب سے نگران حکومت آئی ہے، تقریباً 5 سے 6 ویکس کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کوئی 1.1 سے 1.2 بلین ڈالرز گرے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آؤٹ فلو ہے اس کے اوپر ابھی تک پریشر قائم ہے، اور IMF کے پروگرام کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ انفلوز بہتر ہوں گے، آؤٹ فلوز کم ہوں گے، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو سٹرکچرل جو پرابلم ہے، جو اکانومی کے پرابلمز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ پرسسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ ونڈو ڈریسنگ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جو اکنامک فرنٹ ہے اس پہ کوششیں بھی پوری طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ میں آج کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آ کے بریف کریں گی، وہ آج کی میٹنگ میں تشریف ہی لے کر نہیں آئی۔ تو بنیادی طور پہ جو اپ فرنٹ چیلنجز ہیں اور ان کو اپ فرنٹ ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ جو ملٹری کی سائیڈ ہے اس پہ تو میجرز نظر آ رہے ہیں، لیکن جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے ان انفلوز کو بہتر کرنے کی کوششیں کرنی ہیں،
وہاں پہ وہ لیگ کر رہے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو دیٹ از دا چیلنج. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، اب میں آپ ٹریبیون کی سٹوری پہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ $4.5 ارب کی جو ہے فائنانسنگ کا ایشو ہے وہ آئے گا. دوست ممالک نے انکار کر دیا پیسے دینے سے. کیا وزارت خزانہ اس بارے میں کچھ کر رہی ہے سر؟ دیکھیں ہمارا اس ٹائم کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فگرز ہیں ان کے مطابق ہم نے کوئی $24.6 بلین کی ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے اس فائنینشیل ایئر میں. اس کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں شامل نہیں کیا میں نے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کو بہت IMF کا اگر فگر لیا جائے تو وہ 6 بلین کہہ رہے ہیں. لیکن اگر 6 بلین آپ نے نہیں، آپ 4 سے 5 بلین ڈالرز بھی کریں تو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سمیت پاکستان کی جو ڈالر کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ جو گیپ ہے وہ کوئی 29 سے 30 بلین ڈالرز کا ہے. اب ہمارے جو انفلوز ہیں، یعنی اگر ریمیٹنسز، FDI، ایکسپورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونز اور گرانٹس ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، جو لونز اور گرانٹس میں ہم گیپ فل کر رہے ہیں وہ کوئی تقریباً 19 سے 20 بلین ڈالرز کا ہے. تو اگر $24.6 بلین کوئی سامنے رکھا جائے تو 5 سے 6 بلین ڈالرز کا گیپ اس کے اندر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فگر ابھی میں نے شامل نہیں کیا. تو یہ تقریباً کوئی 7 سے 8 بلین ڈالرز پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے اپنے دوستوں سے یا ملٹی لیٹرل سے مینج کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے مینج نہ کیے تو پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی کہ ہمارا پچھلے سال بھی جب IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو وہ جو بنیادی بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایکسٹرنل گیپ جو ہے وہ پاکستان فلفل نہیں کر پا رہا، تو اس وجہ سے پاکستان اور IMF کا جو وہ پروگرام تھا وہ ناکامی کی صورت میں ختم ہو گیا. تو اب یہ چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہمارا ایکسٹرنل گیپ برقرار رہتا ہے تو سپٹمبر کے ڈیٹا کی بنیاد پہ جو IMF کا ریویو ہے فرسٹ، وہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں ہوگا. اس کی کمپلیشن ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور میں ابھی باقی ٹارگٹس کی بات نہیں کر رہا. ابھی نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کا ٹارگٹ بھی ہمارا پورا نہیں ہو پا رہا. ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، ابھی بھی میں اس کی بات بھی نہیں کر پا رہا. ابھی تو میں جو ایکسٹرنل سائڈ کا گیپ ہے وہ جو موجود ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو جنیوا کے پلیجز ہیں وہ کوئی $10.9 بلین جنیوا میں پلیجز ہوئے تھے. اس میں سے ابھی تک کوئی تقریباً $1.4 بلین جو ہے وہ ہوا ہے. اور اس میں سلو جو ہے، سب سے زیادہ سلو جو ہے وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے. پروجیکٹ فائنینسنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ کام کریں گے، انہیں ایگزیکیوٹ کریں گے، اتنی تیزی سے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز اس کی ڈسبرسمنٹ کریں گے. ہمارا ابھی تک وہاں پہ کوئی $780 ملین ابھی تک ڈسبرس ہوئے ہیں. تو یہ سلو ہے. اور ان دونوں جو میں نے آپ کو ڈسبرسمنٹ ایکسٹرنل سائٹ پہ بتائی ہیں، یہ ایک میجر چیلنج جو ہے وہ اکانومی کے لیے پوز کر رہی ہیں. اور شاید یہ IMF کے پروگرام کی کمپلیشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، سیاسی منظرنامے پر ایک اور سیاسی پارٹی ابھرنے کو ہے. ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی سے مایوس سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اندیا دیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دعویٰ کیا ہے کہ سیاستدانوں کا عوام سے رشتہ کٹ چکا، اس لیے نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے انکشاف کیا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، لشکری رئیس ثانی سمیت کئی سیاستدانوں کو نئی پارٹی میں شمولیت پر قائل کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے. انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی نہ بن سکی تو وہ آزاد الیکشن لڑیں گے.
سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سیاستدانوں کا عوام سے رابطہ منقطع ہو چکا؟ کیا بڑی سیاسی جماعتیں اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہیں؟ اور کیا ملک میں کسی نئی سیاسی پارٹی کی گنجائش موجود ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاسی جماعتیں فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں موروثیت کا راج ہے۔ کارکن تو ٹھہرے حشرات الارض، جیوے جیوے کے نعرے لگاتے مر جاتے ہیں۔ یہاں تو اچھے بھلے صف اول کے رہنما، ان کو بھی سیاسی جماعتوں میں زندگیاں کھپانے کے باوجود پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی۔ کہیں باپ کی جگہ بیٹے تو کہیں بیٹیاں جانشین بنتی ہیں، بلکہ کہیں تو بات پوتوں اور نواسوں تک پہنچ چکی ہے، اور سیاسی انکلز حسب معمول زیر عتاب ہیں، کرنے اور دکھڑے سنانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے عوام کو کیا دیا کہ عوام ان کے قصیدے کہے، ان کو ووٹ دے۔ ملک میں پچھلے 15 سال سے بلا تعطل جمہوری نظام چلتا رہا۔ 3 قومی اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، ملک کی تینوں بڑی جماعتوں نے اقتدار کے مزے لوٹے، لیکن عوام خالی ہاتھ رہے۔ کہیں آٹے تو کہیں چینی کے پیچھے بھاگتے رہے، کبھی پیٹرول تو کبھی بجلی کا رونا روتے رہے۔ جمہوریت کے نام گزری 1.5 دہائیاں دے رہی ہے کہ ملک میں سیاسی انتشار اور معاشی عدم استحکام ہے۔ عوام کے بنیادی مسائل جوں کے تو ہیں، صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولیات ناپید ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 40% آبادی بنیادی سہولیات کو ترس رہی ہے۔ پاکستان میں صرف 60% شہریوں کو بنیادی صحت کی سہولیات حاصل ہیں، جبکہ 85% آبادی کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سندھ میں سال ہر سال سے حکومت کرنے والی جماعت کے چیئرمین بھی ٹینکر سے پانی بھرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو فوج نے روکا کہ شہریوں کو صحت کی سہولیات نہ دو، پینے کا صاف پانی نہ دو؟ ملک میں نظام تعلیم کا یہ حال ہے کہ رواں سال اپریل میں وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے قومی اسمبلی اجلاس میں انکشاف کیا کہ ملک میں 2.30 کروڑ بچے نہ صرف سکولوں سے باہر ہیں، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ سکولوں سے باہر بچوں کی یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی جمہوری حکومت کو فوج نے روکا کہ ملک کے بچوں سے علم کی روشنی چھین لو؟ حکومت کے ہی تازہ عدد و شمار کے مطابق 2023 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران 4.5 لاکھ بے روزگار پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ خلیجی اخبار گلف نیوز نے امیگریشن بیورو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی، کم تنخواہوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح وہ افسوس پاکستان نے اپنی حالیہ سروے میں انکشاف کیا ہے کہ 98% پاکستانی ملکی سمت سے خوش نہیں ہیں، جبکہ 95% پاکستانی ملکی حالات کے باعث بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو فوج نے روکا کہ شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہ کرو۔ یہی نہیں، ملک کے 70% شہری پولیس اور پٹواری کلچر کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں، شہریوں کو عدالتی نظام سے بھی شکوے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو فوج نے پولیس ریفارم سے روکا؟ کیا فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پٹواری کلچر نہ تبدیل کرو، عدالتی اصلاحات نہ کرو؟ تلخ حقائق یہی ہے ناظرین کہ سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے نام پر اپنے پیٹ بھرے، عوام میں بھوک اور ننگ باٹی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوام سے لا تعلق سیاسی جماعتیں زاد المیعاد ہو چکی ہیں اور واقعی ملک کو کسی نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب مظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے مظہر صاحب، درست ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنی طبی مدت پوری کر چکی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہم کہنے والے جو ہے یا یہ مناسب ہوگا کہ ہمیں یہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، کس جماعت کو ووٹ نہیں دیتے۔ یہ کہنا کہ یہ اپنی عمر پوری کر چکی ہیں، یہ مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ تو لوگوں کا ہے۔ اگر لوگ کسی پرانی جماعت پر یقین رکھتے ہیں، اب بھی یقین رکھتے ہیں، یہ تو میرا اور آپ کا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اپنی توقعات پہ پوری نہیں اتری یا لوگوں کی توقعات، لیکن لوگوں کی توقعات پر پورے نہ اترنے کے باوجود میرے نقطۂ نظر سے یا آپ کے نقطۂ نظر سے اس کے باوجود بھی لوگ اگر اسے ووٹ دیتے ہیں تو ان کو حق ہے۔ اور ڈیموکریسی تو ایک تسلسل کا نام ہے۔ تسلسل جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر یہی ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں جو ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے
تو معاشی استحکام آئے گا. اور ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے, ایک حکومت کو اپنا ٹینیور پورا ہونے دینا چاہیے. ملک کے اندر جب بھی سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور سیاسی استحکام کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال نہیں ہو. آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے اور یہ حکومت اپنے 5 سال کی مدت پوری کرے گی. اس کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ, ایک تو آئینی طریقہ ہوتا ہے کسی حکومت کو ہٹانے کا, ایک خود اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد کی وہ تحریک آ جائے, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی اس طرح کی سازشیں نہ ہوں, اس طرح کے سوالات نہ اٹھیں کہ جی پیچھے سے غیر سیاسی قوتوں نے جو ہے اس طرح حکومت کو. تو ایک جب تک ہم ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم نہیں لے کر آئیں گے کہ جہاں ان انٹرپٹیڈ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے, یعنی کہیں بھی اس میں اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہوں, وہی پھر معاشی استحکام. اب اس کے بعد اگر کوئی حکومت لوگوں کی توقعات پر پوری نہیں اترتی تو لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ووٹ دیں اور اس حکومت کو یا اس جماعت کو جو ہے اس کے بجائے کسی اور جماعت کو منتخب کریں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جماعت اپنی جو ہے عمر پوری کر چکی ہیں. اب باہر کے ملکوں میں کانگریس دیکھیں, کانگریس جو ہے کئی دہائیاں ہو گئی کانگریس چل رہی ہے انڈیا کے اندر. پہلے جو ہے وہ برسر اقتدار رہتی تھی, اب وہ زیادہ تر اپوزیشن میں رہتی ہے, اس لیے کہ اس کو لوگ نہیں ووٹ دیتے. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک زمانے میں جو ہے وہ مسلسل الیکشن جیتتی تھی, پھر الیکشن لوگوں نے ان سے پنجاب میں بالکل فارغ کر دیا. اچھا سر, تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ ایک طرح سے پریڈکٹیبل تھے. 2003 میں پتا تھا کون جیتے گا, اب ہم صحافیوں نے ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب فلاں جماعت جو کہ جیتنے کے آثار لگ رہے ہیں. 2013 میں پتا تھا کون جیتے گا, 2018 میں پہلے سے پریڈکٹ ہو چکا تھا کہ کون جیتے گا. تو سر پھر اس میں عوام کی رائے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, کیا لوگوں نے کبھی ڈیسائیڈ کیا پاکستان کی اس تاریخ میں اگر فیئر الیکشن ہوئے لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے جناب ٹھیک ہے, ہاں لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی ایسا ہوا سر؟ اب آپ نے جو ایک لمبی تاریخ بتائی کہ کیوں پریڈکٹیبل تھا, اس لیے پریڈکٹیبل تھا کہ غیر سیاسی قوتوں کی وجہ سے پریڈکٹیبل ہوا, ان کی مداخلت, مسلسل مداخلت کی وجہ سے پریڈکٹیبل ہوا. کیا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ 97 میں ایک پارٹی جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے کر آتی ہے اور اس کے بعد اس کو کام سے پکڑ کے 2 سال بعد اقتدار سے باہر کر دیا جاتا ہے. 2008 میں اس لیے پریڈکٹیبل تھا کہ ایک اندازہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اور ایک آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی 60 سال کے بعد, 65 سال کے بعد ایک سویلین, ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہم کو نظر آیا اتنے سالوں بعد, اتنی دہائیوں بعد. کہ 2008 میں سے گورنمنٹ نے, پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا, اور ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ پہ جو ہے بات چلی گئی, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے کا ٹینیور پورا ہوا تو انہوں نے دوسرے صدر کو پاور ٹرانسفر کی. یہ ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا تھا, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. اور اسی طرح 2013 کے بعد 2018 میں جو کچھ ہوا, جو چیزیں پریڈکٹیبل ہیں وہ اس وجہ سے نظر آتی ہیں کہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے خلاف جو اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے, پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جانے لگا ہے, اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. اس لیے پریڈکٹیبل ہو گیا کہ گورنمنٹ پیپلز پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق ہے کہ کس پارٹی کو حکومت میں لے کر آئیں, کس پارٹی کو نہ لے کر آئیں جی. اور اگر میں اس کا آپ کی بات مان لوں کہ فرض کریں پریڈکٹیبل بھی تھا تو کیا ہوا؟ اگر ایک چیز پریڈکٹیبل ہے, لیکن پریڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ کیوں 2002 میں
جس نے اچھا الیکشن لیکن مظہر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو روکا کس نے پھر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے؟ بنیادی مسائل کی بات کر رہے ہیں نا، تھانہ کلچر ہے، پٹواری کلچر ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر، یہ بنیادی مسائل ہیں، ان کو کس سے روکا یہ کام کرنے سے؟ کریں یہ کام اور پھر اگلی دفعہ عوام کے ووٹ لے کر آئیں۔ میرے بھائی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں، فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ سسٹم کو بہتر بنانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کریں گے کہ جن کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، کون کرے گا؟ لوگ ہی کریں گے نا۔ لوگ ریجیکٹ کر دیں، ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، لوگ ان جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں اور لے کر آئیں، کسی دوسری جماعت کو لے کر آئیں۔ لوگوں کو حق دیں نا یہ۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان میں کئی باتوں، اس شہر میں، اس ملک میں کتنے مارشل لا لگے، 10 سال 11 سال ایک سویلین گورنمنٹ کو، کتنی سویلین گورنمنٹس ہیں جن کو ان کے پورے 5 سال ملے، 2 گورنمنٹ، 2 جگہ۔ آپ پیپلز پارٹی کے 4 سال آپ لے لیں، 72 77 اور 2008 2018، پی ایم ایل این کے لے لیں 2013 سے 2018، باقی تو 2 سال کی، 18 مہینے کی، 11 مہینے کی، اس طرح کی حکومتیں رہی ہیں نا۔ دوسرے کتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے۔ کراچی میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں، ملٹری آپریشنز بھی ہوئے ہیں، کراچی میں پولیس آپریشنز بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کے روٹ کازز بہت سے ہیں نا۔ آپ صرف اس میں سویلین اور نان سویلینز کا ایشو نہیں ہے، پھر ایک ایشو یہ ہے کہ سویلین۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا شکریہ۔ پروگرام سے اب تک اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔